अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी दिलचस्प, खौफनाक और मुनफरिद कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ये रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा। आसमान पर चांद अपने पूरे जोबन पर था। सितारे अपने पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे। चारों तरफ एक हू का आलम तारी था। इस कदर जान निकाल देने वाला सन्नाटा था कि दिल चाह रहा था कि एकदम इतना शोर मच जाए कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन रात के इस वक्त सिर्फ ऐसा सोचा जा सकता था, वरना अमलन इसका दूर दूर तक कोई नामो निशान तक न था। लेकिन दूसरे लम्हे वहाँ के माहौल में एक इर्ताश सा पैदा होने लगा, जैसे पुरसुकून समंदर के पानी में अचानक लहरों का कोई तूफान बर्पा होने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इर्ताश की आवाज़ सुनाई देने लगी। जी हाँ, यूँ लग रहा था जैसे दाएं जानिब से कुछ घोड़े भागते चले आ रहे हों। ओह खुदाया, रात के सन्नाटे में ये घोड़े कहाँ से आ गए? समझ में ना आने वाली बात थी, लेकिन ये बात कोई वहम नहीं थी, बल्कि हकीकत में दाएं जानिब से एक 6 घोड़ों वाली बग्गी भागी चली जा रही थी। दूर से उस पर बैठा हुआ कोचवान साफ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर लटकता हुआ लंबा सा घूंघट और भी भयानक लग रहा था। इसके साथ साथ उसने हाथ में कोई चीज़ ऊपर उठाई हुई थी। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन जो भी थी यूँ लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही कीमती चीज़ है जिसे वो नीचे रखना नहीं चाहता। घोड़ों के दौड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें अपनी मंजिल का पहले से ही पता हो। सबसे हैरान कर देने वाली और रगों में खून मुंजमद कर देने वाली बात यह थी कि कच्चे रास्ते पर गर्दो गुबार की एक मोटी तह होने और इतनी क़ुव्वत से उन घोड़ों के दौड़ने के बावजूद उनके पीछे मिट्टी का एक ज़र्रा तक नहीं उठ रहा था। या अल्लाह, ये क्या माजरा था? क्या वो घोड़े भी कोई मावराई मखलूक थे? घोड़े सरपट भागते हुए दूर तक फैले हुए घने दरख्तों के अंदर जाते हुए एक तंग से रास्ते की जानिब बढ़ते चले गए और फिर कुछ ही देर में वो नज़रों से ओझल हो गए। बग्घी पर बैठे कोचवान के चेहरे पर एक लंबा सियाह घूंघट लटक रहा था। उसके दाएं हाथ में एक चाबुक था जिससे वो वक्फे वक्फे से 6 घोड़ों को मारने लगता, और उसके बाएं हाथ में एक इंसान का कटा सर था जिसे उसने अपनी मुट्ठियों में बालों से पकड़कर लटकाया हुआ था। उस कटे हुए इंसानी सर की गर्दन से टपकते हुए ताज़ा खून के कतरे किसी भी इंसान की जान निकाल देने के लिए काफ़ी थे। सबसे खौफनाक लम्हा वो था जब वही कोचवान थोड़ी थोड़ी देर बाद उस कटे हुए सर को अपने मुंह के ऊपर तक ले जाकर उसमें से टपकने वाले ताज़ा खून के कतरों को अपने हलक में उंडेल लेता। रात के उस पहरे खौफनाक और जिस्म पर लर्जा तारी कर देने वाले माहौल में ऐसा खौफनाक और भयानक मंजर यकीनन देखने वालों को होशो हवास से बेगाना कर देता। घने दरख्तों की बहुतात की वजह से चांद की रोशनी उनमें से छन छन कर नीचे ज़मीन पर आ रही थी, जिसकी वजह से रास्ता भी ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस पर तमाम घोड़े उस बग्घी समेत यूं दौड़े चले जा रहे थे जैसे उन्हें वो रास्ता अच्छी तरह याद हो। फिर काफ़ी दूर तक दौड़ते रहने के बाद वो पुराने और खस्ता हाल खंडरात के खदो खाल दिखाई देने लगे। रात के उस भयानक और दिल दहला देने वाले माहौल में उनकी तरफ देखकर जिस्म पर खौफ तारी हो रहा था, लेकिन घोड़े मुसलसल उसी जानिब दौड़े चले जा रहे थे। कुछ ही देर में वो बग्घी उन खंडरात के सामने पहुंचकर यूं रुक गई जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल से यकदम बटन दबाकर उसे वहां रोक दिया हो। नज़दीक पहुंचने पर तो वो खंडरात और भी ज़्यादा मनहूस नज़र आ रहे थे। कई सालों की गर्दिशे लैलो निहार के बाइस उनका रंग सियाह पड़ चुका था और कहीं कहीं से उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। उसकी तमाम इमारत हर किस्म के दरवाज़ों और खिड़कियों से आ रही थी। यूँ लगता था जैसे कोई उखाड़ कर ले गया हो। बग्घी के रुकते ही कोचवान छलांग मारकर नीचे उतरा और तेज़ी से चलता हुआ उसकी पिछली जानिब बढ़ा, और पर्दा हटाते ही सामने पड़ा ताबूत पूरी क़ुव्वत से खींचकर बाहर निकाला और उसे अपने कंधों पर उठाकर उस इमारत के टूटे हुए बगैर गेट के दरवाजे से अंदर बढ़ गया। जिस तरह इमारत पर बाहर से नहूसत छाई हुई थी, उससे ज़्यादा अंदर की जानिब छाई हुई थी। झाड़ झनकार से सारा सहन अटा पड़ा था
चांद की रोशनी से अब आसपास का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर जाती हुई एक राहदारी में घुप अंधेरा था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कभी कभी जंगल के अंदर से भेड़ियों और उल्लुओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती, तो लम्हे भर के लिए वहाँ के सन्नाटे में एक हलचल मच जाती, फिर एकदम गंभीर खामोशी छा जाती। उसने जैसे ही सहन में कदम रखा, अचानक दाएं जानिब से एक मोटा ताज़ा काला बिल्ला एकदम छलांग मारकर उसके सामने आन कूदा। एक लम्हे के लिए वो बौखला कर लड़खड़ाया तो उसके कंधों पर उठाया हुआ ताबूत नीचे गिरते गिरते बचा, जिसे उसने फौरी तौर पर संभाल लिया, वरना वो लकड़ी का ताबूत नीचे गिरकर टूट चुका होता। बिल्ले को सामने देखकर उसने एक गाली दी और अपने लंबे चोगे के साथ लटकता हुआ वो इंसानी सर एक झटके से उतारकर उसके सामने फेंक दिया। सर नीचे गिरते ही उस बिल्ले ने उसे झपट्टा मारकर उठाया और बड़े खौफनाक अंदाज में उसे खाने लगा। वो उसे यूं खा रहा था जैसे वो उसका मनपसंद खाना हो। खाते हुए उसके मुंह से हड्डियां टूटने की आवाज़ें इस भयानक माहौल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। सर से निकलने वाला खून भी चाटने से उसके जबड़े लहू से तर हो चुके थे। उसकी आंखें इस कदर सुर्ख हो रही थी कि जैसे अभी उनमें से लहू टपकने लगेगा। बड़ा ही भयानक और रगों में खून मुंजमद कर देने वाला मंजर था। कोचवान ने एक तायराना नज़र उस बिल्ले पर डाली और उस तारीक राहदारी में दाखिल हो गया। राहदारी का फर्श कहीं कहीं से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से चलने में दुश्वारी हो रही थी। उसने चूंकि रबड़ के लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे, इसलिए वो सीधा चलता रहा। उसका अंदाज यूं था जैसे वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है। न जाने उसके कंधे किस फौलाद के बने हुए थे कि इतना भारी ताबूत उठा के भी वो यूं चल रहा था जैसे कोई फूलों की टोकरी उठा रखी हो। राहदारी के दोनों अतराफ लातादाद कमरे थे जिनके दरवाजे गायब थे। शायद कोई चोर उचक्का उतार कर ले गया हो। वो सीधा चलता हुआ बाएं जानिब मुड़ गया। उस तरफ एक बड़ा सा हाल था जिसमें चांद की रोशनी नीचे फर्श पर पड़ रही थी। शायद ऐसा उसकी छत पर बने हुए कई रोशनदानों की वजह से था। हाल में दाखिल होते ही उसने अपने कंधे पर रखा ताबूत नीचे उतार कर रख दिया। वहाँ पहले से ही 3 और ताबूत भी एक तरतीब से रखे हुए थे। उसने उस ताबूत को भी वहीं उनके साथ रख दिया। हाल में खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे उस इमारत में सिर्फ यही एक मूजी रूह मौजूद है। लेकिन अभी उसे वहाँ खड़े चंद लम्हे गुजरे थे कि अचानक सामने मौजूद एक छोटे से दरवाजे से एक छोटे कद का शख्स तेज तेज चलता हुआ उसके करीब पहुंचकर रुक गया। उसका चेहरा उसके जिस्म से कदरे बड़ा था। उस पर मौजूद मोटी मोटी सफ़ेद आंखों को देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती थी, क्योंकि उसकी दोनों आंखों में सियाह पुतलियां गायब थीं। लेकिन हैरतनाक बात यह थी कि वो उस कोचवान की जानिब यूं देख रहा था जैसे उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। क्या यह भी उन्हीं के जैसा है या उनसे मुख्तलिफ है? उस ढिंगने शख्स ने मिनमिनाती आवाज़ में उसकी जानिब देखते हुए, जैसे उसे उसकी नीयत पर शक हो गया हो। जी बिल्कुल उन्हीं जैसा है। अगर यकीन नहीं तो ताबूत खोल कर देख लो। कोचवान ने उसे यूं जवाब दिया जैसे उसका पूछना उससे नागवार गुजरा हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा लहजा बता रहा है कि अब तुम्हें मज़ीद ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। उस ढिंगने ने यह कहते हुए जैसे ही अपनी दाएं जानिब से एक तेज़ धार छुरा निकाल कर हवा में लहराया तो दूसरे लम्हे जैसे बिजली गूंजती है, उसी तरह वो कोचवान एक लंबी छलांग मारकर हाल से बाहर की जानिब भागा। उसकी रफ्तार तेज़गाम की तरह थी। जाहिर है जब इंसान को अपनी जान पर बनी हो तो वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव तो मारता ही है। हाल से बाहर निकलते ही वो सीधा बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वो भागता हुआ उस बोसीदा इमारत का टूटा हुआ गेट पार करता, उसे अपने पीछे से वही खूनख्वार सियाह बिल्ला एक खौफनाक और भयानक आवाज़ निकालता हुआ अपने पीछे लपकता हुआ दिखाई दिया। उसके अंदाज से यूँ लग रहा था जैसे उसे कहीं से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा हो। उसके जिस्म पर बाल सरकंडों की मानिंद खड़े हो गए थे और उस बिल्ले के सियाह जिस्म पर उसकी खूनख्वार सुर्ख आंखें देखकर जिस्म में लर्जा तारी हो रहा था। बिल्ले के मुंह से यूं तेज़ आवाज़ें निकल रही थी जैसे बहुत से भूखे भेड़िए मिलकर चिल्ला रहे हों। भागते हुए कोचवान को जैसे ब्रेक लग गए हों।
اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر نکل جائے، لیکن اس کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کے پاؤں یوں ہو چکے تھے جیسے کسی نے انہیں زمین میں کیلوں کی مدد سے گاڑ دیا ہو۔ عجیب صورتحال ہو چکی تھی۔ بلّا غراتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنا دایاں پنجہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ اف خدایا! کوچوان کو یوں لگا جیسے کسی نے وزنی ہتھوڑا اس کے جبڑے پر دے مارا ہو۔ پتہ نہیں وہ بلّا فولاد کا بنا ہوا تھا یا لوہے کا۔ پنجہ مارتے ہی بلّا بڑی زور سے دور جا گرا تھا۔ اسی لمحے راہداری سے وہی ٹھنگنا نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے اندر سے ہی اس سیاہ بلے کو ہدایت دے دی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اطمینان بھرے قدموں سے وہاں چلا آ رہا تھا۔ پھر کچھ دور کھڑے ہو کر ان دونوں کی لڑائی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کوچوان جبڑے پر ہاتھ رکھے رکوع کے انداز میں نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے بلے نے دوبارہ ایک جست لگائی اور سیدھا اس کی جھکی ہوئی پشت پر کودا۔ شاید اس کا وزن اس قدر تھا کہ جیسے ہی وہ اس کی پشت پر کودا تو وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ نیچے گرتے ہی اس کا جسم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے تڑپنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے 10,000 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں کوچوان کا مردہ جسم پڑا تھا۔ ٹھنگنے نے نہ جانے بلے کو کیا اشارہ کیا کہ وہ تیزی سے نیچے گرے کوچوان کے جسم کو بھنبوڑنے لگا۔ وہ بڑی جلدی جلدی اس کے جسم کے کچھ حصوں کا گوشت اپنے پیٹ میں اتارنے لگا تھا۔ کوچوان کے تازہ لہو سے اس کے جبڑے سرخ ہو چکے تھے، جنہیں وہ اپنی سرخ زبان سے چاٹنے میں مگن تھا۔ اسے اشارہ کرتے ہی وہ شخص واپس راہداری میں غائب ہو چکا تھا۔ بلے نے جاتے ہوئے اسے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، پھر دوبارہ اپنے جبڑوں پر لگا لہو چاٹنے لگا۔ رات کے اس پہر اس طرح کا منظر دیکھنے والا اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ ذرا تصور کیجئے کہ رات کا پہر، دور دراز ایک ویران جگہ پر موجود بوسیدہ کھنڈر نما عمارت، اور اس میں موجود ایک خونخوار بلّا جو ایک انسانی جسم کو اپنے تیز دانتوں سے بھنبوڑ رہا تھا، تو ایسے میں دیکھنے والے کی کیا حالت ہوگی۔ بلے کے منہ سے ہڈیاں چبانے کی آوازیں آس پاس کے ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ پھر کچھ ہی منٹوں میں وہاں کوچوان کے جسم کا تقریباً 70% گوشت اس شیطانی بلے کے پیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ بلّا ایک چھلانگ مار کر ایک جانب اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت 4 بھیانک شکل والے افراد لمبے چوغے پہنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہال کی دیوار پر سیاہ پردے تھے اور حتیٰ کہ دیواروں پر بھی سیاہ رنگ کیا گیا تھا۔ کمرے میں بلب کی روشنی کی بجائے روشن دان سے چاندنی کی روشنی چھن چھن کر نیچے فرش پر پڑ رہی تھی۔ ان چاروں کے بیٹھنے کا انداز یوں تھا جیسے وہ کسی کی تعزیت میں آئے ہوں اور اپنے منحوس چہرے لٹکائے بیٹھے افسوس کا اظہار کر رہے ہوں۔ ان کے لمبے چوغوں پر لگے لمبے کالرز سے ان کی گردنیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے لمبے دانت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ یہ چاروں خون آشام تھے اور بہت عرصے سے یہاں ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ وہ اس جنگل میں بھٹک کر آنے والے مسافروں کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں جا کر بھی اپنے شکار تلاش کر کے ان کے تازہ لہو سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہ سارا دن اسی عمارت کے ایک تہخانے میں چھپے رہتے تھے، اور جیسے ہی چاند نکلتا تھا وہ اپنے شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی کارروائیوں کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ ان چاروں کے علاوہ بھی وہاں کوئی اور موجود تھا، لیکن اس وقت وہ چاروں ہی وہاں موجود تھے۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک حال میں ایک تیز گونجدار آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے کسی نے الو کے پر نوچ لیے ہوں اور وہ تکلیف سے چلانے لگا ہو۔ اس آواز کو سنتے ہی جیسے ان چاروں کے جسموں میں کرنٹ توڑ گیا ہو اور وہ چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی چند ہی منٹوں میں ان کا ایک اور ساتھی وہاں پہنچنے والا ہے۔ یہ گونجدار آواز اس کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ پھر یکدم ایک لمبے قد کا شخص انہیں جیسا ایک لمبا چوغا زیب تن کیے حال میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بھی ایک بڑے سے کنٹوپ سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی لمبوتری ٹھوڑی باہر تک لٹک رہی تھی۔ ایک نظر میں تو یوں لگتا تھا جیسے وہ انتہائی ضعیف ہو، لیکن اس کا جسم مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ کیا چوتھا تابوت بھی پہنچ گیا؟ اس کے منہ سے ایک چیختی ہوئی آواز نکلی۔ ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے
وہاں بیٹھے تمام افراد کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، کیونکہ ان سب نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جی پہنچ چکا ہے، لیکن اس کوچوان نے خود اپنی موت کو دعوت دی کہ اس نے سارنگ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اسے سیاہ بلے نے اپنا تر نوالا بنا لیا۔ ان چاروں کے منہ سے ایک ساتھ آواز نکلی۔ ایسا شاید لاشعوری طور پر تھا، یا پھر اس بھیانک شخص کے منہ سے نکلنے والی گونجدار آواز کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل رات ان چاروں تابوتوں کو نیلے کنویں کی تہہ میں پہنچا دینا، اور وہاں کوشش کرنا کہ انہیں اسی جانب رکھا جائے جس پر سورج کی ایک بھی کرن نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ کنواں اس جگہ موجود ہے جہاں براہ راست سورج کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ اس کنٹوپ پہنے بھیانک شخص نے دوبارہ چیختی ہوئی آواز میں انہیں دوبارہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جی بالکل، ہم پوری کوشش کریں گے کہ کم از کم 3 روز تک ان تابوتوں تک کوئی روشنی کی ہلکی سی کرن بھی نہ پہنچے۔ ان چاروں نے خوفزدہ اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ان کے بولنے کے انداز سے یوں لگ رہا تھا کہ اگر حال میں کوئی یکدم پٹاخہ پھوڑ دیتا تو چاروں اسی وقت ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے۔ میری پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور میں نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ مجھے روز ایک بڑا خون کا پیالہ لازمی چاہیے ہوتا ہے، لیکن تم پھر بھی میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہو۔ اس نے دوبارہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں کچا چبا جاتا۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ اس کا بندوبست کیا جائے، لیکن کیا کریں، لوگ اس طرف سے گزرتے ہی کم ہیں، اس لیے بڑی مشکل سے ہمیں اپنا شکار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دائیں جانب بیٹھے ایک شخص نے گھبرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ لوگ یہاں سے نہیں گزرتے تو انہیں خود جا کر تلاش کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی پیاس بجھانی ہے، اس لیے یہ میری تم سب کو آخری بار وارننگ ہے کہ دوبارہ مجھے تازہ لہو کے لیے تمہیں کہنا نہ پڑے۔ اس نے دوبارہ انہیں ڈانٹنے کے انداز میں کہا، جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب 3 دن کے بعد ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اور اس کا اشارہ پاتے ہی وہ چاروں اٹھ کر یوں بھاگے جیسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ دوبارہ سانس نہ لے پاتے۔ ان کے حال سے باہر نکلتے ہی اس نے یکدم اپنے چہرے پر پڑا سیاہ کنٹوپ ہٹا دیا۔ اف خدایا، وہ انتہائی بھیانک چہرہ لیے ہوئے تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے لمبے اور نوکیلے دانت ایک نظر میں جسم پر خوف سے کپکپی طاری کر رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں تیزی سے گردش کرتی سیاہ پتلیاں بڑی خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور اس پر موجود لمبے اور نوکیلے ناخن بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ان تابوتوں کے نزدیک جا کر رک گیا جو حال کے ایک جانب ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر ایک تابوت کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ سے اس کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا۔ اندر ایک نوجوان کی لاش موجود تھی جس کی گردن پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن سے خون نکال لیا ہو۔ نوجوان کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر کرب کے آثار واضح تھے، جیسے اسے مرتے وقت بہت اذیت سہنی پڑی ہو۔ اس کے جسم پر لباس پر بھی کہیں کہیں خون کے چھینٹے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس بھیانک شخص نے ہاتھ سے اس کی گردن پر لگا خون صاف کرنے کے انداز میں اپنی انگلیوں پر لگایا اور پھر اسے یوں چاٹنے لگا جیسے چھوٹے بچے کسی چیز پر ٹماٹو کیچپ لگا کر چاٹ لیتے ہیں۔ خون کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تازگی تھی جسے اس نے بڑے مزے سے چاٹ لیا تھا۔ شاید وہ بھی لانے والے تابوت میں موجود نوجوان تھا۔ پھر اسی طرح باری باری ان چاروں تابوتوں میں موجود دیگر اور نوجوانوں کی گردنوں پر لگے خون کو بھی کھرچ کر کھا لینے کے بعد اس نے تمام ڈھکن دوبارہ بند کیے اور سامنے دکھائی دینے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں نہ جانے کیا خاص بات تھی کہ اس کے چلنے سے فرش پر یوں نشان بنتے جا رہے تھے جیسے کوئی لمبا چوغا پہن کر اس کے بے تحاشا بڑھے ہوئے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلا جا رہا ہو۔ چوغے کا رنگ پیچھے سے سرخ تھا اور اس کے سر کے پیچھے کے بال سرکنڈوں کی مانند کھڑے ہو چکے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں موجود ناخن مزید لمبے ہو گئے تھے۔ شہر سے دور دراز ایک ویرانے میں ایک بوسیدہ عمارت کے اندر
اس طرح کے مناظر دل کو ساکت کر دینے کے لیے کافی تھے۔ پوری عمارت میں اس وقت سوائے چاند کی چاندنی کے کوئی اور روشنی کا انتظام نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب وہاں یوں چل پھر رہے تھے جیسے وہاں موجود ملگجہ اندھیرا ان کی پسندیدہ چیز ہو۔ ہال سے باہر نکلتے ہی وہ بھیانک شخص پیر گھسیٹتا ہوا ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں اس وقت ایک میز پر ایک بڑا سا سفید پیالہ رکھا تھا جس میں خون کی پتلی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کسی انسان یا جانور کا خون رکھا گیا تھا، جو اب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تہ جم چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس پیالے کے نزدیک پہنچ کر رکا اور تیزی سے اٹھا کر پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ اسے اس بات پر غصہ تھا کہ آج اس کا یہ پیالہ تازہ لہو سے خالی تھا، ورنہ وہ ہر وقت بھرا رہتا تھا، جسے پی کر وہ اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ لیکن اس کے چاروں نکمے ساتھیوں نے آج اس کی پسندیدہ چیز دینے میں لاپرواہی دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس قدر غصے میں تھا۔ تازہ لہو نہ پینے کی وجہ سے اس کا تمام بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اسے شدید طلب ہو رہی تھی کہ اس وقت کوئی انسان اس کے سامنے ہوتا تو وہ اپنے لمبے دانت اس کی گردن میں گاڑ کر اس کے تازہ لہو سے اپنی پیاس بجھاتا، لیکن وہ کاش کے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ اسے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ 3 روز بعد اس کے ساتھیوں میں مزید 4 افراد کا اضافہ ہو جائے گا، پھر اسے زیادہ دیر پیاسا نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے بھیانک چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھر آئی، جس نے اس کے منحوس چہرے کو اور بھی زیادہ دہشتناک بنا دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بوسیدہ عمارت پر ان ڈریکولاؤں نے قبضہ جما رکھا تھا اور پتہ نہیں کون کون ان کا شکار بنا ہوگا۔ اب جو 4 اور نوجوانوں کو مار کر ان تابوتوں میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کون بد نصیب تھے جو ان کے ستم کا نشانہ بن کر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ عمارت کے صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کنواں موجود تھا، جس پر ہلکی نیلے رنگ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ غالباً اس پر کسی وقت میں نیلا رنگ کیا ہوگا، لیکن اس وقت اس رنگ کے کہیں کہیں نشان باقی رہ گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اسے نیلے کنویں کا نام دیا گیا تھا۔ اپنے شکار کو اس کنویں کی تہ میں 3 روز رکھنے کے بعد وہ بھی ان جیسا ہی بن جاتا تھا، اور ان سے پہلے جو بوڑھا ڈریکولا یہاں موجود تھا، اس نے ہی یہ راز کی بات اسے بتائی تھی، جس پر عمل کر کے اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو بھی اسی طرح اس تہ خانے میں رکھ کے اپنے ساتھ شامل کیا تھا، جس کا انہیں بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ڈریکولا کا شکار بن کر اسی طرح تابوتوں میں بند ہو کر یہاں پہنچے، اور پھر نیلے کنویں کی تہ میں 3 روز گزارنے کے بعد وہ بھی ڈریکولا کا روپ دھار چکے تھے۔ لیکن اس کے لیے انہیں 3 روز تک مسلسل اس کنویں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی، مگر اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر سورج کی ایک کرن بھی ان تابوتوں پر پڑ جاتی تو وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ وہ ایک بار اس کا نتیجہ بھگت چکے تھے۔ اس بار انہوں نے کسی بھی قسم کی غلطی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ یہ غالباً 14ویں کی رات تھی۔ آسمان پر ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، اور سہمے سہمے انداز میں زمین پر چلنے والے ان 2 سایوں کو دیکھ رہے تھے جو چاند کی دودھیا روشنی میں بڑی خاموشی سے شہر کی جانب جانے والے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے لمبے چوغے زمین پر گھسٹ کر ایک عجیب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے، اور چونکہ ابھی سردیاں شروع ہوئی تھیں، اس لیے موسم قدرے بہتر تھا۔ آس پاس کے ماحول پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور ویسے بھی رات کے اس پہر کسے پڑی تھی کہ اس وقت چہل قدمی کے لیے باہر نکلتا۔ اس لیے اسی گمبھیر خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بڑی بے فکری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ ان کی رفتار چونکہ بہت آہستہ تھی، لیکن ان کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے کشتی پانی کی سطح پر چلتی ہے۔ صرف ان کے پیچھے زمین پر گھسٹنے والے چوغوں کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سامنے نظر آنے والے مکان کے قریب جا پہنچے۔ چونکہ آج ان کی اچھی خاصی اپنے اس ساتھی کے ساتھ بحث ہوئی تھی جس میں انہیں وارننگ تک دے دی گئی تھی، اس لیے وہ اس کے لیے تازہ لہو لانے کی کوشش میں اس وقت وہاں پہنچے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی نحوست اور صفاکی دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے بھی چاندنی رات کا سحر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔
وہ اپنے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گلیوں میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، حتیٰ کہ کسی جانور تک کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہاں کے باشندوں نے اس علاقے کے لیے کوئی چوکیدار بھی نہیں رکھا تھا، اس لیے ہر طرف خاموشی کا راج چھایا ہوا تھا۔ پھر ایک گلی کا موڑ مڑتے ہی اچانک انہیں اپنا شکار نظر آ ہی گیا۔ ان کے چہروں پر ایک خونخوار قسم کی مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے خود کو ایک جانب اندھیرے میں چھپا لیا اور بڑی بے چینی سے اپنے شکار کے نزدیک پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر جو ہی وہ ایک موڑ مڑ کر گھوم کر وہاں پہنچا تو ٹرین سے اترتے ہی راشد نے ہینڈ بیگ مضبوطی سے ہاتھ میں تھاما اور پلیٹ فارم کی سیڑھیاں اترتا ہوا ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آیا اور سامنے دکھائی دینے والی ٹیکسی کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے نزدیک آنے کا کہا اور اسے گھر کا پتہ بتا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر کسی خیالوں میں کھو گیا۔ اس کے ذہن میں کچھ عرصے پہلے والا گھر کا منظر گھومنے لگا، جس میں وہ اپنے والدین سے اجازت لے کر دوسرے شہر ایک نوکری کی وجہ سے گیا تھا۔ چونکہ اس کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اسے اپنے شہر میں تو کوئی جاب نہ ملی۔ ایک دوست کے ذریعے اسے دوسرے شہر میں ایک سگریٹ بنانے والی کمپنی میں معمولی سی جاب مل گئی تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے بیکار رہنے کی بجائے وہاں جا کر نوکری کرنے کو ترجیح دینا اور زیادہ مناسب سمجھا، اور اسی طرح اسے وہاں 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران وہ اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ باقاعدگی سے اپنے ماں باپ کو بھیجتا رہا تھا، جس سے ان کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں، اس لیے اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ حاصل تھی، لیکن اس نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے معمولی تنخواہ پر بھی دوسرے شہر جانے کو ترجیح دی تھی۔ والدہ کی طبیعت کی ناسازگی کا سن کر اس سے رہا نہیں گیا تو پہلی فرصت میں 2 دن کی چھٹی لے کر پہلی ٹرین سے اپنے گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ چونکہ وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی، اس لیے بڑی ٹرینیں وہاں رکتی نہیں تھی، اس لیے جو لوکل ٹرین چلتی تھی وہ اتنے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی ٹھہرتی تھی کہ اپنے شہر پہنچتے پہنچتے اسے اندھیرا ہو چکا ہوتا تھا، اور اس وقت بھی تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا۔ لیکن اس بات کی تسلی تھی کہ اسٹیشن سے نکلتے ہی اسے ایک ٹیکسی مل گئی تھی۔ چونکہ اس کے ڈرائیور نے اس سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس نے بھی اسے غنیمت جانتے ہوئے فوری ہاں کہہ کر اس وقت وہ اپنے گھر کی جانب جانے والے راستے پر جا رہا تھا۔ 1:15 بجے اپنی گلی کے نکڑ پر اتر کر اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دے کر روانہ کیا اور خود ہینڈ بیگ ہاتھ میں لٹکائے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا گھر گلی کے آخری سرے پر واقع تھا اور اس سے آگے شہر کا ایک بڑا قبرستان بھی تھا۔ اس وقت ساری گلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں لوگوں کے گھروں کے سامنے لگے بلب مدھم روشنی سے رات کا اندھیرا کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ گلی میں لوگوں نے اپنے مکانوں کے اوپر کے بہت سے حصے آگے بڑھا کر تقریباً آدھی گلی کو ڈھانپ دیا تھا، اس لیے چاند کی روشنی بھی پوری طرح گلی میں پھیلے اندھیرے کو دور کرنے سے قاصر تھی۔ چونکہ وہ مقامی تھا، اس لیے اسے اپنے گھر کا راستہ دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ وہ لمبے لمبے قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ آگے ایک موڑ مڑتے ہی جیسے وہ سیدھا ہوا تو یکدم اس کے سامنے 2 بھیانک چہرے والے لمبے چوغے پہنے افراد آن کھڑے ہوئے۔ ایک لمحے کو تو وہ سکتے کسی حالت میں ٹھہر گیا۔ اس کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ رات کے اس وقت اچانک ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور یکدم رک گیا۔ یہی رکنا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی ضرب اس قدر زوردار تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا اور وہ اپنے پھٹے ہوئے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جانب گر گیا۔ ایک ہی تھپڑ نے اس کا گال پھاڑ کر رکھ دیا تھا اور اس میں سے نکلنے والے خون سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دیکھ کر ان بھیانک چہروں والے اشخاص نے اس پر حملہ کر دیا اور چند ہی لمحوں میں وہاں راشد کی مردہ حالت میں لاش پڑی تھی اور وہ بھوکے کتوں کی طرح سے بھنبوڑ رہے تھے۔ رات کے اس وقت اگر کوئی یہ بھیانک منظر دیکھ لیتا تو شاید دہشت سے ہی مر جاتا۔ وہ اس کے جسم کے حصوں سے نکلنے والے تازہ لہو کو پینے لگے اور پھر کچھ ہی منٹوں بعد ایک نے جلدی سے اس کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔
وہ جلد از جلد اپنے شکار کے جسم سے تمام خون نکال کر اپنے اس خونخوار ساتھی کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ نیلے کنویں میں رکھے تابوتوں کا آج تیسرا دن تھا، اور اس دوران پہلے سے موجود چاروں ڈریکولاؤں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح ان پر سورج کی ایک کرن بھی نہ پڑ سکے۔ اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی ان تابوتوں کو اس زاویے پر رکھ دیا تھا جہاں مشکل سے ہی سورج کی روشنی پہنچ پاتی۔ کنویں کی تہہ میں پہنچنے کے لیے انہیں ایک سرنگ میں سے ہو کر جانا پڑتا تھا، جس میں جا بجا مکڑیوں نے اپنے جالے تانے ہوئے تھے، اور اس میں موجود ایک عجیب طرح کی سڑاند پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ وہ اسی دنیا کے باسی تھے، اس لیے انہیں وہاں پھیلی وحشت سے کوئی خوف نہیں آتا تھا۔ سالوں پرانے کنویں اور سرنگ بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کو جاننا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ انہیں تو اپنی آماجگاہ کے طور پر اسی طرح کا علاقہ چاہیے تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ اپنے شکار کو کندھے پر اٹھائے وہ اسی بوسیدہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے تھے، اور پھر راہداری سے ہوتے ہوئے اسی بڑے ہال میں پہنچ کر اس لاش کو نیچے زمین پر پٹک دیا۔ لاش کٹی پٹی حالت میں ایک جانب لڑک گئی۔ پھر ایک نے جلدی سے ایک طرف رکھا بڑا سا پیالہ اٹھایا اور اپنے نوکیلے ناخن اس لاش کے نرخرے میں گھسیڑ دیے۔ خون کا ایک فوارہ سا اچھل کر باہر نکلا، جس کے آگے اس نے جلدی سے وہ پیالہ کر دیا جو فوری لبالب بھر گیا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک جانب رکھا، ایک اور برتن اٹھا کر باقی کا خون اس میں بھرنے لگا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ کسی سراہی سے نکلنے والے شربت کو بھر رہا ہو۔ دوسرا بھیانک شخص جلدی سے باہر نکل کر کہیں چلا گیا تھا، اور پھر جلد ہی وہ اسی خونخوار چہرے والے شخص کے ساتھ حال میں داخل ہوا، جس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً اس کے ساتھ آنے والے شخص نے آج کے شکار کے متعلق پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ قریب پہنچ کر اس خونخوار شخص نے سامنے پڑا پیالہ ہاتھوں میں اٹھایا اور جلدی سے منہ لگا کر سارا تازہ لہو گھٹا کر کے پی لیا۔ اس کی گردن کی رگیں پھولنے پچکنے لگیں، اور ایک لمحے کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ابھی گوشت کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئیں گی۔ تازہ لہو پی کر اس کی آنکھوں میں خمار سے اتر آیا تھا، اور اس کے جبڑوں سے دو نوکیلے دانت باہر کی جانب نکل آئے تھے، اور آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ دونوں سہم کر ایک جانب کھڑے ہو گئے تھے۔ آج تم دونوں نے میری پیاس بجھا کر بہت اچھا کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو آسان موت دی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے جھپٹا مار کر ان دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور تیز تھا کہ ان دونوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور دوسرے ہی لمحے ان دونوں کی گردنیں فٹ بال کی مانند اچھل کر ہال کے کونے میں لڑک گئیں، اور ان کے بے جان لاشیں زمین پر تڑپنے لگے۔ تم دونوں اب کسی کام کے نہیں رہے، اس لیے جو میرے ساتھی اب نیلے کنویں میں تمہاری جگہ لیں گے وہی میرے لیے کام کریں گے۔ اس خونخوار چہرے والے نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے حقارت سے ان کی جانب دیکھا، اور ایک لمبی ڈکار لیتے ہوئے واپس باہر جانے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ شہر میں پھیلنے والی خبروں کی وجہ سے ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ ان ڈریکولاؤں کی خام خیالی تھی کہ رات کے اس پہر انہیں راشد کے ساتھ وہ لرزہ خیز سلوک کرتے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ گلی میں موجود ایک گھر کی چھت پر سوئے ہوئے ایک شخص نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، جس میں اسے دو خونخوار اور بھیانک شکلوں والے وہ لمبے چوغوں میں ملبوس ایک شخص کو بری طرح بھنبوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت اس پر اس قدر خوف طاری ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی اس وقت اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ واش روم جانے کی غرض سے اٹھا تھا، اور پھر کسی خیال سے نیچے گلی میں جھانکنے پر اسے وہ سارا خونی منظر نظر آ گیا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹا اسی مظلوم شخص کے متعلق سوچ رہا تھا جس کے ساتھ وہ بھیانک سلوک کیا گیا تھا۔ اسی سوچ میں ساری رات اسے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہوتے ہی وہ پہلی فرصت میں چھت سے نیچے اترا اور ساری حقیقت اپنے گھر والوں کو بتا دی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پوری گلی کے علاوہ سارے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی مانند پھیل گئی کہ رات اس گلی میں دو عجیب حلیے والے افراد نے ایک شخص کو بری طرح قتل کیا اور اس کی لاش لے کر کہیں غائب ہو چکے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں موجود ایک ہینڈ بیگ کی وجہ سے اور اس میں موجود کپڑوں اور شناختی کارڈ کی کاپی کی مدد سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسی گلی کا بدنصیب شخص راشد تھا، جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ اس کے والدین کی تو بری حالت تھی۔ بات جلد ہی مقامی پولیس تک جا پہنچی، اور پھر بڑے پیمانے پر ان درندوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔
کچھ مقامی سراغ رساں کتوں اور کھوجیوں کی مدد سے ان نامعلوم افراد کے تعاقب میں وہ لوگ اس وقت جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے، جس کے متعلق افواہیں پھیلی ہوئی تھیں کہ کچھ لوگوں نے وہاں ایسے افراد کو دیکھا ہے جو وہاں موجود ایک بوسیدہ عمارت سے نکلتے تھے۔ یہ باتیں ان لوگوں نے پھیلائی تھیں جو کسی مجبوری کے تحت اکثر رات کے وقت اس جنگل کے قریب سے گزرے تھے۔ پہلے تو لوگوں نے ان باتوں کو ان کے دماغ کا خلل جانا، لیکن اب جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ ویسے بھی شاید اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے کبھی سنا نہیں یا کسی کو پتہ تک نہیں چل سکا ہوگا، اس لیے وہ سب اس کو پہلا واقعہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو رات پیش آ چکا تھا۔ مقامی پولیس پارٹی اس وقت جنگل کے قریب پہنچ چکی تھی اور دن کا وقت ہونے کی وجہ سے جنگل کے آس پاس کچھ راہگیر بھی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی پولیس پارٹی کے ساتھ کتوں اور بہت سے افراد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر کسی پاس سے گزرنے والے سے پوچھنے پر جب انہیں رات کے واقعے کا پتہ چلا تو وہ سر پر پیر رکھ کر یوں بھاگے جیسے ان خوفناک افراد کا اگلا شکار وہی ہوں گے۔ جنگل میں اس وقت پرندوں نے ایک شور برپا کر رکھا تھا، اور پھر کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے بھی پرندے درختوں سے اڑ کر شور مچا رہے تھے۔ وہ لوگ محتاط انداز سے اسی جانب بڑھ رہے تھے جہاں وہ بوسیدہ عمارت واقع تھی۔ پہلے چونکہ کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے بھی اس طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بوسیدہ عمارت کسی دور میں ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھی جو وہاں فارسٹ آفیسر کے رہنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا حالات پیش آئے کہ وہاں کوئی فارسٹ آفیسر رہنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اس لیے رفتہ رفتہ اس عمارت کی طرف حکومت کی بھی کوئی توجہ نہ رہی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی۔ شاید اسی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو ان ڈریکولاؤں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ عمارت کی نحوست دن میں بھی اتنی ہی دکھائی دے رہی تھی جتنی رات کے وقت نظر آتی تھی۔ گردش لیل و نہار کی وجہ سے اس کی خستہ حالی حکومت کی عدم توجہی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر درختوں کے نیچے کھڑے اس عمارت کا جائزہ لیتے رہے، لیکن جب اس میں کسی کی کوئی حرکت دکھائی نہ دی تو انہوں نے اس کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ لوگ چار چار کی ٹولیوں میں عمارت کے سامنے اور پیچھے اس کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ عمارت میں باہر کی نسبت اندر زیادہ نحوست چھائی ہوئی تھی۔ وہاں جا بجا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے کے رخ ایک راہداری اندر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں رکے اور پھر محتاط طریقے سے قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے، دروازے کھڑکیاں غائب تھیں۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ چونکہ اس عمارت میں انہوں نے کتوں کو لے جانا مناسب نہ سمجھا تھا تاکہ ان کے بھونکنے سے اندر کے افراد خبردار نہ ہو جائیں۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک جانب حال دکھائی دیا جس میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حال میں داخل ہوئے اور دائیں جانب ایک دروازہ دیکھ کر اس میں جھانکنے لگے۔ یہ ایک کمرہ تھا جس کی دیواروں کا اور اس پر پڑے پردوں کا رنگ سیاہ تھا، اور اس میں نہ ہی کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی بلب وغیرہ، لیکن وہاں پھیلی ایک عجیب طرح کی سڑاند سے ان کی ناک تقریباً پھٹے جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آس پاس خون پھیلا ہوا ہو اور اس میں سے سڑاند اٹھ رہی ہو۔ اور پھر جلدی سے انہیں وہاں موجود ایک ہیولا دکھائی دیا جو ایک سائیڈ پر رکھے ایک پلنگ پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے خراٹے بھی بڑے خوفناک انداز کے تھے، جیسے دو پرندے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فوری ایک فیصلہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہتھیاروں کا رخ اس کی جانب کر کے فائر کھول دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس ویران اور بوسیدہ کھنڈر نما عمارت میں کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کوئی رسک لینا گوارا نہ کیا اور اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پلنگ پر لیٹا شخص چند ہی منٹوں میں ایک لاش کی طرح وہاں پڑا تھا، اور پھر لوگوں کی بے سروپا باتوں کی قلعی بھی کھل گئی کہ ڈریکولا کو صرف اس کے دل میں لگی لکڑی کی گھونٹی ٹھوک کر ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے بعد انہوں نے مزید افراد کی تلاش شروع کر دی۔ اس شخص کی اس طرح ایک کمرے میں موجودگی سے صاف ظاہر تھا کہ لوگوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ حرف بہ حرف سچ نکلا تھا۔ ایک اور کمرے میں انہیں دو اور اسی طرح کے افراد سوئے ہوئے مل گئے۔ انہیں بھی انہوں نے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ پھر صحن میں موجود ایک کنویں میں جھانکنے سے
انہیں اس کی تہہ میں موجود 4 تابوت دھرے دکھائی دیے جو ایک جانب دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جو بغور دیکھنے پر ہی دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ان تک پہنچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہو نہ ہو اس کنویں کی تہہ تک پہنچنے کا کوئی خفیہ راستہ ضرور موجود ہوگا، ورنہ اتنے بھاری تابوت اس کی تہہ تک کیسے پہنچائے جاتے۔ سر، یہ دیکھیے، نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، پولیس کے ایک فرد نے ہاتھ سے ایک بڑا سا پتھر دوسری جانب سرکاتے ہوئے کہا۔ پھر سب اسی کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر تک اندر پتھر وغیرہ پھینکنے پر بھی کوئی آواز سنائی نہ دی، تو وہ اندر جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیاں شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی چلی گئیں۔ کافی دیر تک سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک سرنگ میں پہنچ چکے تھے جس میں ایک عجیب طرح کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ بدبو اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے وہاں رکنا محال ہو رہا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ انہوں نے وہ تابوت وہاں سے نکال کر دیکھنے تھے کہ ان میں کیا تھا۔ اپنی ناکوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر انہوں نے اس جانب بڑھنا شروع کر دیا جس طرف انہیں جگنوں کی مانند روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً وہ اس کنویں کی جانب جانے والا راستہ ہی تھا۔ وہ خاموشی سے بغیر بولے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ اس طرف بڑھ رہے تھے وہاں پھیلی سڑاند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب انہیں اپنے سانس گھٹتے محسوس ہونے لگے تھے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کنویں کے اندر موجود تھے۔ ابھی وہ ان تابوتوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے جانے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان تابوتوں کے ڈھکن زور زور سے ہلنے لگے۔ یکدم یوں محسوس ہونے لگا جیسے کنویں میں بھونچال آ گیا ہو اور کسی بھی لمحے ان تابوتوں کے ڈھکن بھگ کر کے ہوا میں اڑ جائیں گے اور ان میں موجود جو بھی چیزیں ہیں وہ اچھل کر باہر آ جائیں گی۔ اور پھر وہی ہوا۔ تابوتوں کے ڈھکن ایک زوردار دھماکے سے اچھلے اور اتنے بلند ہوئے کہ کنویں کی منڈیر سے باہر جا گرے، اور دوسرے ہی لمحے ان کے اندر لیٹے 4 افراد بھیانک چہروں کے ساتھ اپنے اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے اس قدر خوفناک تھے کہ ایک نظر ڈالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کھڑے ہو کر ان کے لیے وبال جان بنتے، وہاں موجود پولیس کے افراد نے بے تحاشا پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسلحے کا رخ ان کی جانب کر کے فائر کھول دیے۔ ان نئے تیار ہونے والے ڈریکولاؤں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے پہلے جنم دن کے موقع پر انہیں موت کا تحفہ مل جائے گا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی اپنے انہی تابوتوں میں دوبارہ لیٹ گئے، دوبارہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سن کر ان کے بقایا ساتھی بھی دوڑتے ہوئے عمارت میں داخل ہو چکے تھے، اور پھر وہاں موجود کنویں میں سے آنے والی آوازوں پر انہوں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کے ساتھی اندر موجود تھے۔ پھر انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر انہوں نے چند اور افراد کو انہی سیڑھیوں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ 4 تابوتوں کو کنویں سے باہر نکال لائے تھے۔ تابوتوں میں موجود بھیانک چہروں والے افراد کے مردہ حالت میں ہونے کے باوجود دیکھ کر ان پر ایک خوف طاری ہو رہا تھا۔ تمام لوگ ان کی بہادری کی تعریف کرنے لگے جنہوں نے ہمت کر کے ان بھیانک افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ جنگل میں دکھائی دینے والے وہ عجیب طرح کے لوگ دراصل ڈریکولا تھے، جنہوں نے اس بوسیدہ عمارت کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ شاید وہ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے ہی گھروں کے افراد کو اپنا لقمہ بنا چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے ان مذموم کاموں کا پتہ نہ چلتا۔ اگر گلی میں گھر کی چھت پر موجود وہ شخص انہیں اس رات دیکھ نہ لیتا، یہ بھی ایک طرح سے وہاں کے رہائشیوں کے حق میں اچھا ہی ثابت ہوا تھا کہ بروقت ان ڈریکولاؤں کا پتہ چل گیا اور ان کی جلد سرکوبی کر لی گئی، ورنہ پتہ نہیں کب تک کتنے اور معصوم لوگ ان کا تر نوالا بنتے رہتے۔ بعد میں کافی عرصے تک لوگوں نے دوبارہ اس جنگل کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی، اور پھر وہاں کے لوگوں کی بھرپور سفارش پر اس بوسیدہ عمارت کو وہاں سے ختم کر دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی مخلوق اس میں بسیرا نہ کر پائے۔ پولیس پارٹی کے تمام افراد کو حکومت کی جانب سے انعامات سے نوازا گیا، جن کی ہمت و بہادری کی بدولت وہاں کے مکینوں کی جان بخشی ممکن ہو پائی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔